अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज के इस प्रोग्राम में मसीही मेंबर पास्टर रहमत गिल साहब और अहमदीज़ मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ़ साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं और आज का टॉपिक रखा गया है कि मसीही हजरात किन ग्राउंड्स पर और कैसे ये दावा करते हैं या कैसे वो ये कहते हैं कि ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम या यसू मसीह जी खुदा हैं। हमारा मकसद इसमें बहस बराए बहस नहीं है, बल्कि समझना है और इल्म हासिल करना है फ्रॉम मसीही मेंबर्स देमसेल्व्स कि आखिर वो कैसे इस बात को कहते हैं कि यसू मसीह जी खुदा है, किन ग्राउंड्स पे कहते हैं। तो मेरा पहला सवाल मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब से कि गिल साहब आप एक मसीही मेंबर हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप पहले छोटी छोटी ऑडियोज में ये बात बताएं कि मसीही साहब को आप किन ग्राउंड्स पे खुदा कहते हैं। जब आप ये पॉइंट्स पूरे कर लेंगे तो उसके बाद आप जी या कोई वो लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद मेरा कोई सवाल होगा वो, और मैं उस पे उन बातों पे अगर मुनासिब समझूंगा तो मीर लतीफ़ साहब से सवालात करवाऊंगा। इस तरह से इंशाल्लाह ये टॉपिक चलता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। जी, खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो और खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, और आप तमाम ग्रुप के मेंबरों को मेरी तरफ से प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम। तो मैं हाजिर हूँ जनाब, तो आप मीर लतीफ़ साहब को बुलवा लें, मैं आ चुका हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ग्रुप मेंबरान की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। गिल साहब अगर तशरीफ़ रखते हों तो हम तय कर लें कि कैसे हम तरतीब क्या होगी गुफ्तगू की। जी मोहतरम, मैं भी हाज़िर हूँ, ज़रा तय कर लें कि गुफ्तगू कैसे शुरू होगी ताकि फिर हम बाकायदा आगाज़ कर दें। जी मोहतरम, पहले तय कर लें कि कैसे गुफ्तगू की तरतीब होगी, उसके बाद आप शुरू करें बेशक, लेकिन पहले तय हो जाए। जी सर, ऊपर जो है मीर फैसल भाई ने कुछ सवाल किया है, तो फिर उसके बाद आपको बुलवाया जाएगा। मैं 3 या 4 ऑडियो छोड़ूंगा, उसके बाद आपने आना है। मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, गुफ्तगू शुरू हो गई है, मैं सवाल करूंगा। मैंने पहला सवाल कर दिया है मोहतरम रहमत गिल साहब से कि मसीह साहब को किन ग्राउंड्स पे वो खुदा का दर्जा देते हैं और खुदा मानते हैं। वो इंशाल्लाह जवाब देंगे सर। उनके जवाब पे मेरा कोई और सवाल होगा तो मैं वो करूंगा। अदरवाइज जितने पॉइंट्स मोहतरम रहमत गिल साहब बताएंगे उस पे आपको अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन होंगे आपको करने का हक दिया जाएगा सर। शुक्रिया। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मौजूद तय है उस पर बात करने से पहले मुनासिब होगा कि हम तय कर लें कि क्या तरतीब होगी। शुक्रिया। हम आज के इस प्रोग्राम में जी सर, यहाँ जो कलाम में लिखा हुआ है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और जो यहाँ जो हम जिस बेस पर कहते हैं कि इब्तिदा से, जब खुदा ने पहले दिन से आगाज किया, तो जब से ही मसीह यसू की यहाँ बात हो रही है, इब्तिदा में शुरू से जब स्टार्टिंग हुई है, जब स्टार्टिंग में ये सब कुछ खुदा ने बनाया, आसमानों और ज़मीन को, चरिंद परिंद को, कीड़े मकोड़ों को, तो उस वक्त की ये बात हो रही है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। हम इस बेस पर हम जो मसीह यसू को खुदा कहते हैं। जी मोहतरम अमीर साहब, एक और सवाल भी शामिल कर दें कि पहले वो अपना अकीदा तो बयान करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका अकीदा क्या है, फिर आगे वो दलाइल दें। शुक्रिया। और दूसरी बात जो है, यहाँ तीसरी आयत में जो लिखा है कि सब चीज़ें उसी के वसीला से, किसके? यसू नासरी के वसीला से पैदा हुई। ठीक है,
اور جو کچھ پیدا ہوا اور جو کچھ بھی بنا، جو چرند پرند بنا، آسمان زمین بنی، یہ خداوند یسوع مسیح نے بنائی ہیں۔ اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا، اس نے کہا بن جا تو بن گیا۔ ٹھیک ہے، تسی جناب سر جی میر لطیف صاحب ایک منٹ ذرا رک جاؤ، ہن مینوں 2-4 آڈیو کر لین دو، پھر تسی کر لیو جو پوچھنا ہے مینوں پوچھ لیو۔ محترم میر لطیف صاحب، جو میں نے اردو کی پوسٹ تیار کی تھی سر، اسی لیے اس کے ساتھ ایک آڈیو ویڈیو کی شکل پہ دی تھی، اس میں نے ٹوٹل ریزنز لکھ دیے تھے کہ کیونکہ مسیحی حضرات پھر یہ کہتے ہیں کہ جی بحث برائے بحث کا سوال غارت کرتے ہیں اور اس سے نہ ہمیں کوئی مطلب فائدہ ہوتا نہ ہی ہماری بات پہنچتی، تو ایسی گفتگو کرنے سے لا حاصل وہ ہوتا ہے۔ تو میں نے جو پروگرام بنایا تھا وہ ویڈیو آڈیو آپ کو بھی دی اور سب لوگوں پہ وہ ڈسٹریبیوٹڈ کی ہے۔ محترم، اصل میں ہمارا کام سمجھنا ہے۔ اب یہ یسوع مسیح جی کو کن گراؤنڈز پہ خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ میں نے سوال کر دیا ہے، وہ اس کا جواب دے رہے ہیں سر۔ جب وہ اس کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ پھر میں آپ سے بھی عرض کروں گا، تھوڑا سا آپ پیشنس رکھیں اور ان کی بات سنیں سر۔ اس میں عقیدے والی کیا بات ہے، تو مسیح تو وہ ہیں ہی سر۔ شکریہ جی سر۔ اب یہاں جو چوتھی آیت ہے، یہاں لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی، ٹھیک ہے، اور زندگی جو دینے والا ہے، جو زندگی بنانے والا ہے، جو زندگی کو اس دنیا میں لانے والا ہے، کیونکہ اس نے آدم کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا۔ اس نے آدم کے اندر، جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، تمام چیزیں خدا نے کلام سے کہی، بن جا تو بن گیا، بن جا تو بن گیا۔ لیکن جب آدم کا وقت آیا تو اس نے مٹی کو لیا اور مٹی کو اس نے پکڑا اور اس میں سے اس کو بنایا اور اس میں پھر زندگی کا دم پھونکا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں زندگی تھی، کیونکہ وہ زندگی دینے والا تھا، وہی سب کچھ ہے، اس لیے ہم اسے خدا کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال اس کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں۔ محترم میر لطیف صاحب، محترم پاسٹر احمد گل صاحب نے اپنے 3-4 آڈیوز میں پوائنٹس رکھے ہیں، ان پوائنٹس کے بہاف پر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے تاکہ بات آگے لے کر چلیں پھر۔ پاسٹر احمد گل صاحب، بہت شکریہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی محترم، میں اپنے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی سوال کروں گا۔ مجھے پہلے محترم گل صاحب یہ بتائیں براہ کرم کہ ان کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، ڈیٹیل سے۔ وہ خدا ہیں یا انسان ہیں، جو بھی ان کا عقیدہ ہے آفیشل، وہ پلیز بتائیں۔ جی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ جی محترم، کامل انسان کی کیا تعریف ہے بائبل میں اور کامل خدا کی کیا تعریف ہے بائبل میں، یہ پلیز بتائیں گے؟ کامل انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے اور بائبل مقدس بھی کہتی ہے، اور مسیح نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ اس نے کہا کہ کوئی مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، اور کامل خدا اس میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا کہ وہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے سارے کام کمپلیٹ کیے، اور اس نے سارے کام دنیا میں جو بھی اس نے بنایا ہے اور اس نے بنا کر چھوڑا ہے، یہ خدا نے کمپلیٹ بنا کے چھوڑ دیا ہے، اسے ہم خداون کامل خدا کہتے ہیں۔ محترم، اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی شخص میں، کسی شخصیت میں، یا وہ خدا ہو، وہ شخصیت یا انسان ہو، متضاد صفات جمع ہو سکتی ہیں؟ مثلا ایک ہی وقت میں وہ فانی بھی ہو اور لا فانی بھی ہو،
ایک ہی وقت میں وہ علم غائب کا جاننے والا بھی ہو اور نہ جاننے والا بھی ہو، ایک ہی وقت میں خالق بھی ہو اور مخلوق بھی ہو، ایک ہی وقت میں قدیم بھی ہو اور حادث بھی ہو، ایک ہی وقت میں ماتحت اور محکوم بھی ہو اور حاکم بھی ہو، آزاد بھی ہو، عاجز انسان بھی ہو اور قادر مطلق بھی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بے شمار ایسی صفات ہیں جو کہ متضاد ہیں۔ اگر یہ مانا جائے کہ ایک ہی شخص خدا بھی ہے اور ایک ہی شخص انسان بھی ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں متضاد صفات جو ہیں وہ جمع ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بائبل سے ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس وقت ایک شخص جو کہہ رہا ہے میں ہوں یا میں یہ ہوں، وہ خدا بول رہا ہے بحیثیت خدا کے یا بحیثیت انسان کے بول رہا ہے؟ یہ کیسے ہم پہچانیں گے بائبل میں، بائبل کی مختلف عبارات سے، کہ بولنے والا جب کہتا ہے میں اپنے آپ کو، تو وہ خدا بول رہا ہے یا انسان بول رہا ہے؟ شکریہ جی میر لطیف صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ مسیح یسوع نے جب کہا کہ جب بھی اس نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں، اور یہ جو میں کا لفظ ہے میں ہوں، یہ خدا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں اس دنیا میں کہہ کر گیا، پہلی بات۔ اور دوسری بات جو آپ یہاں بول رہے ہیں قادر مطلق، وہ قادر مطلق ہے بالکل، جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو حوالے میں بتایا کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے بنی، کوئی چیز نہیں جو اس کے وسیلہ سے پیدا نہ ہوئی، سب چیزیں، کیونکہ اس نے انسانی روپ دھارا، اپنے آپ کو خالی کیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسان نہیں بلکہ ان کے مشابہ ہو گیا۔ مشابہ کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ انسان بنا تو صحیح لیکن انسانوں کی طرح اس نے کام نہیں کیے جو انسان کرتے رہے، اس نے وہ کام نہیں کیے، وہ ان کے مشابہ تھا۔ میں کا لفظ جہاں جہاں آئے گا، میں کا لفظ وہاں آپ کو یسوع ناصری کہتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دنیا کے اندر جتنے نبی پیغمبر رسول آئے، ان لوگوں نے یہ بات نہیں کہی، وہ یہی کہتے تھے کہ خدا سے میں مانگتا ہوں، میں خدا سے۔ جب یسوع نے 4 دن کے لازر کو باہر نکالا قبر سے، تو یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا کر سکتا۔ 4 دن کا لازر قبر سے جب باہر نکالا گیا تو اس نے کس کے آگے دعا کی؟ اس نے کہا لازر قبر سے باہر آ جا۔ جی میر لطیف صاحب، میری بات پوری ہو گئی ہے، آپ آ جائیں، آ کر بات کریں۔ جی محترم، آپ نے ایک حصہ کا جواب نہیں دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کیا کسی شخصیت میں بعض متضاد صفات جمع ہو سکتی ہیں ایک ہی شخص میں، کہ ایک ہی شخص خالق بھی ہو، مخلوق بھی ہو، حادث بھی ہو، قدیم بھی ہو، متحد اور محکوم بھی ہو اور حاکم بھی ہو، علم غائب کو جاننے والا بھی ہو اور علم غائب کو نہ جاننے والا بھی ہو، بے گناہ بھی ہو اور گناہ گار بھی ہو؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ شکریہ۔ جی میر لطیف صاحب، سب سے پہلی بات تو قرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گناہ سے پاک ہیں، ان کے اندر تھوڑا سا بھی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ بچوں والے سوال ہیں، کچھ سوال کریں، کوئی پتہ چلے کہ کوئی آگے ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو سوال کر رہا ہے، یہ تو بچوں والے سوال کر رہے ہیں۔ اب قرآن کے اندر لکھا ہے کہ وہ روح اللہ ہے، اور جو انسان روح اللہ ہے، آپ قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہیں کہ وہ روح اللہ کی ہے، اور اللہ کی روح کسی نبی کو نہیں کہا گیا
کسی پیغمبر کو نہیں کہا گیا کہ یہ اللہ کی روح ہے، اور جو اللہ کی روح ہوتی ہے اس میں وہی خدائی دعوے ہوتے ہیں اور وہ خدا والے کام کرتا ہے جس کے اندر اللہ کی روح ہوتی ہے۔ یہ محترم میرے آپ بچگانہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، اگر عالمانہ سوال کروں گا تو آپ بالکل ہی نہیں دے سکیں گے، تو اس لیے میں پہلے بچگانہ سوال کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر جہاں تک یہ بات ہے وہ ہم قرآن کی بات بعد میں کریں گے۔ فی الحال میں آپ کے عقیدہ کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی مجھے بتائیں جو خدا کی روح نہیں ہے، کوئی انسان، سب خدا کی روح ہوتے ہیں، اس میں مسیح کی کیا خصوصیت ہے؟ مسیح کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ روح اللہ ہیں کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ یہ شیطان کی روح سے پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حرام زادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس الزام کو دور کیا ہے کہ نہیں یہ شیطان کی روح نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی روح ہے۔ باقی کوئی نبی بھی، کوئی پیغمبر، بلکہ عام انسان بھی جو ہوتا ہے وہ خدا کی روح ہوتی ہے، اور کس کے پاس روح دینے کی طاقت ہے؟ سب خدا کی روحیں ہوتی ہیں۔ جہاں تک یہ آپ کی بات ہے کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گناہ سے پاک ہیں، تو قرآن کریم تو تمام نبیوں کو گناہ سے پاک قرار دیتا ہے، صرف مسیح کو گناہ سے پاک نہیں قرار دیتا، اور بائبل کی طرح دوسرے نبیوں کو گناہ گار قرار نہیں دیتا۔ لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع جو ہے ہمارا یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں۔ تو اس سلسلہ میں میرا سوال میں نے آپ سے یہ کیا ہے کہ جو میں نے سوال کیے ہیں ان کا پلیز جواب دیں۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر مجھے بتائیں میں آگے بات کیسے بڑھاؤں گا۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اس دفعہ بھی آپ وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ براہ کرم میرے سوال کا جواب دیں کہ کیا ایک انسان میں دو متضاد صفات، ایک شخص میں، انسان نہیں میں کہوں گا، خدا ہو یا انسان ہو، دو متضاد صفات جمع ہو سکتی ہیں؟ میں نے پہلے بھی بتائی ہیں، دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ سر۔ اب یہ دونوں آیتیں آپ نے پڑھ لینی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پہلے تو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی روپ لے کر آ گیا۔ اور کسی نبی کے بارے میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ وہ انسانی روپ لے کر آ گیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا؟ یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح جس کو ہم خدا کہتے ہیں، یہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا تھا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا تھا، اور انسانی اس نے شکل لے لی۔ صرف اور صرف یہ کام کیا کہ اس نے کام یہ کر کے انسانوں کی طرح اس دنیا میں اس نے کام کیے۔ محترم گل صاحب، محترم پلیز نا، جب میں ایک کروں نا اس کے جواب میں آپ ایک یا دو کریں، مجھے بتا دیں، اس کے بعد یہ نہ ہو کہ پچھلی دفعہ کی طرح پھر آڈیو رہ جاتی ہیں۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیں جو میں نے کیا ہے، وہ بچگانہ سوال ہے یا عالمانہ سوال ہے؟ میرا سوال ہے، آپ کو چاہیے اس کا جواب دیں، پھر میں آگے جو آپ نے فرمایا نا اس نے لازر کو زندہ کیا، اس پہ میں پھر تنقید کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ لازر کو کیسے زندہ کیا، اپنی طاقت سے زندہ کیا یا خدا تعالیٰ سے درخواست کی تھی زندہ کرنے کی۔ دوسرا، آپ نے اس امر کا جواب نہیں دیا کہ ہمیں بائبل سے کیسے پتا چلے گا کہ اس مقام پر خدا بول رہا ہے، یعنی یسوع خدا کے طور پر بول رہا ہے یا یسوع انسان کے طور پر بول رہا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے؟ خدا کے اندر سب کچھ، خدا کے اندر سب کچھ پایا جاتا ہے۔ وہ ایک جگہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، ایک جگہ بھی رہ سکتے ہیں، وہ ایک ہیں۔ جیسے یسوع نے کہا باپ اور میں ایک ہوں، اسی طرح یسوع نے وہاں بھی ان باتوں کو سمجھایا، کیونکہ وہاں فلپس ذکر کر رہا تھا بار بار۔ اس نے کہا کہ میں اتنی مدت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، اتنی مدت ہو گئی ہے،
تو ابھی بھی تم باپ کا پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے باپ کو دیکھ لیا. یہ میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے نا غور سے نہیں سنتے. اچھا جی، میں آپ کو ایک بات ابھی جو پوچھنے جا رہا ہوں. اب مرزا صاحب کے اندر کتنی صفائیت پائی جاتی تھی؟ مرزا صاحب عیسیٰ بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، ہے تو نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں حضرت مہدی بھی ہوں. اس میں کتنے یہ کوالٹیاں اس نے اپنے آپ کو بتائی ہیں، 12 کوالٹیاں ہیں میرے پاس ہے، لیکن میں ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے وہ، لیکن میں آپ کو اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ گل صاحب، آپ کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ مر بھی سکتا ہے، خدا جو ہے وہ مخلوق بھی ہو سکتا ہے، خدا جو ہے وہ علم غائب سے لا بلد بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کو علم غائب نہیں ہوگا. خدا تعالیٰ جو ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بائبل میں تو لکھا ہو کہ خدا لا تبدیل ہے. خدا کبھی انسان بن سکتا ہے، کبھی خدا ہو جاتا ہے. یہ خدائی کی صفات ہیں ساری آپ کے نزدیک. خدا مخلوق بھی ہو سکتا ہے اور خالق بھی ہو سکتا ہے. آپ کی یہ مراد ہے کہنے سے یا کچھ اور؟ مرزا صاحب موضوع نہیں ہے آج کا. جو آج کا موضوع ہے اس کے متعلق جتنے مرضی سوال کریں، کج بیسی نہ کریں. جو میں آج کا موضوع ہے وہ الوہیت مسیح ہے. آج اسی پہ بات ہوگی. آپ جب چاہیں مرزا صاحب کے متعلق بات کر لیں، آپ کا انشاءاللہ یہ شوق بھی پورا کر دیا جائے گا. پھر کھل کے جتنے مرضی سوال ہیں وہ آپ مرزا صاحب کے متعلق کریں، لیکن میری درخواست ہے کہ موضوع پر رہیں، موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹیں. اور جو میں سوال کر رہا ہوں پلیز اس کا جواب دیں. اب جو میں نے آڈیو کیا اس کا پلیز جواب دیں. خالق کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، خالق کا مطلب کیا ہے اور خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ قادر مطلق کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تھوڑی سی اس کے بارے میں بتائیں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. خالق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے والا، چاہے وہ مادہ سے پیدا کرے چاہے کسی مادہ کے بغیر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جو وہ اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں صفات تنزیہہ. اور بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں مشابہ صفات، یعنی وہ ایک حد تک انسانوں میں بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے سوال کیا کہ خالق کس کو کہتے ہیں، میں نے عرض کر دیا خالق کہتے ہیں جو کسی چیز کو تخلیق کرے، جو کسی چیز کو وجود میں لائے. اور مخلوق کہتے ہیں اس چیز کو جو تخلیق میں آئے، جو وجود میں آئے، اس کو مخلوق کہتے ہیں. تو آپ نے میں نے جو سوال پوچھا ہے میرے بھائی اس کا جواب دیں، اور ایک وقت میں ایک ویڈیو کے جواب میں ایک ہی آڈیو کے جواب میں ایک ہی آڈیو کریں. شکریہ. سر، میں نے اوپر سوال کا جواب آپ کو دے دیا ہے کہ یسوع میں ساری صفائیت پائی جاتی تھی، سب کچھ اسی میں پایا جاتا تھا. وہ کیونکہ وہ انسان بن کر آئے تھے. اوپر میں نے آپ کو حوالہ بھی دیے ہیں، حوالے جو آپ پڑھتے نہیں ہیں میرے خیال کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہوا، انسان نہیں بنا، انسانوں کے مشابہ ہوا، ٹھیک ہے. اور اس نے انسانی روپ دھارا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا. اور جب اوپر آپ کو یہ میں حوالے آپ کو دے رہا ہوں تو پھر بھی آپ وہ بچوں والے سوال پوچھ رہے ہیں. یہاں تو یہ آپ کے سامنے لکھا نہ ہو تو پھر آپ ایسے سوال کرتے بھی اچھے لگتے ہیں. جی محترم، یہ میرے اس سوال کا جواب نہیں ہے. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک ہی ہستی بیک وقت مخلوق اور خالق ہو سکتی ہے. یہ تو آپ دعوے کر رہے ہیں اور یہ بھی دعوے ہی ہیں.
کہ اس نے فلاں چیز پیدا کی، فلاں چیز پیدا کی. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ مسیح کو کس نے پیدا کیا؟ مسیح کو کس نے پیدا کیا؟ کہ وہ پیدا ہوا تھا یا نہیں پیدا ہوا تھا؟ تو ایک ہی ہستی مخلوق ہو گئی، ایک ہی ہستی خالق ہو گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی ہستی جو ہے وہ غیر فانی بھی ہے اور فانی بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں جتنی آپ نے یہ صفائت بتائی ہیں اور یہ میں نے جو حوالہ بھیجا ہے، یہ سب چیزیں کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی؟ کس کے وسیلہ سے؟ وہ زندگی دینے والے، وہ جو زندگی جو کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، میں دنیا کا نور ہوں. یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. میر لطیف صاحب بڈھے ہو گئے ہو لیکن تھوڑی سمجھ نہیں آ سکتے. ہوں میں جڑا تمہیں حوالہ داں گا نا تھوڑی آڈیو سن کے پھر تسی وہ بھی پڑھ لیو. تساں کہنا کہ خدا مر نہیں سکتا تو میں تمہیں دساں گا وہ بھی حوالہ. کیونکہ دیر ہو رہی ہے، مطلب ہے دیر سے مراد میری یہ ہے کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا، اس کا میں جواب دیتا جاؤں تاکہ وہ پھر بھول ہی نہ جائیں دوست. آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یسوع نے جب لیزر کو زندہ کیا ہے تو اس نے اپنی ذاتی طاقت سے زندہ کیا ہے. اس دعویٰ کو جھٹلا رہی ہے آپ کی بائبل. لکھا ہے، دیکھیں لکھا ہے، پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی. مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے. تو وہ انہوں نے دعا کی تھی اس کی زندگی کے لیے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسیح نے اپنی ذاتی طاقت سے اس کو زندہ کیا تھا. اب میں بائبل کو مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ یہ حوالہ جو ہے وہ میں بھجوا رہا ہوں. سر جی قرآن کو بھی آپ جھٹلا رہے ہیں، قرآن کی باتوں کو بھی جھٹلا رہے ہیں. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ مٹی لیتا اور پرندے بنا کر اس میں دم پھونکتا اور ان کو جیتی جان بنا دیتا. اب قرآن کی بات کو بھی جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تو چلو آپ بائبل کی بات کو نہیں مان رہے تو قرآن کی بات کو بھی نہ مانیں. یوحنا باب 11 آیت نمبر 41 سے 42 تک پڑھ لیں. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے خدا سے دعا کی تھی، اس کے اندر کوئی ذاتی طاقت نہیں تھی. وہ اس کو بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قیامت کب ہوگی. وہ پوچھا گیا کہ یہ قیامت کب ہوگی تو اس نے کہا سوائے باپ کے نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے. اور یہاں آپ کے لٹریچر میں یہ لکھا ہے، سن لیں ذرا، کہ جب لفظ بیٹے سے مسیح کی الہی ذات مراد ہے، یعنی جب بائبل میں لفظ بیٹا آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایز اے خدا بول رہا ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ آخری قیامت کے دن کے بارے میں، آخری دن کے بارے میں نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا، بلکہ صرف باپ جانتا ہے. یہ بھی حوالہ دے. مطلب یہ وہ کتاب ہے جو کہ پڑھائی جاتی ہے سیمیناریز میں، مسیحی سیمیناریز جو ہیں، یعنی جہاں سے پادری تیار ہوتے ہیں، وہاں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس میں باحوالہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بائبل میں جب بیٹا کا ذکر ہو تو اس سے مراد ان کی الہی ذات ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بیٹے کو بھی نہیں معلوم. تو دعوے آپ کے کہاں گئے جس کو ان میں غائب ہی نہیں ہے، جو خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور یہ صفت وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. شکریہ. سر جی میں بھی حوالہ آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ اس میں دیکھ لینا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے.
یسوع نے کہا باپ اور میں ایک ہوں، جو باپ کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہوں، جو باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے، جو باپ کر رہا ہے وہ یسوع کر رہا ہے، جو یسوع کر رہا ہے وہ سارا یہ خدا کر رہا ہے۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے سر، اگر سمجھ میں آ جاتی تو آج آپ کرسچن ہوتے۔ گل صاحب دیکھیں، ایک ایک آڈیو کریں، یا جب آڈیو کر لیں تو پھر انتظار کریں کہ میں سب آپ کی آڈیو کا جواب دے کے پھر اس کے بعد آپ آڈیو کریں، ورنہ کئی آڈیو رہ جائیں گی، میری بھی آپ کی بھی، جو سنی نہیں جائیں گی۔ ارے میرے بھائی بائبل سے بات کریں، بائبل سے ادھر ادھر سے باتیں نہ کریں، بائبل کے اندر سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بائبل یا قرآن سے آپ بات کر سکتے ہیں، قرآن کی بات کر سکتے ہیں یا بائبل کی بات کر سکتے ہیں، جو الہامی کتابیں ہیں ان میں سے آپ بات کر سکتے ہیں، اور کسی سے بات نہیں کریں گے آپ۔ جی محترم، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا خدا مر بھی سکتا ہے؟ کیا خدا علم غائب سے لابلد بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو علم غائب کا علم، جو غائب کی خبریں ہیں ان کا کوئی علم نہیں ہوتا؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کیا خدا جو ہے وہ مخلوق بھی ہو سکتا ہے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو ہم ساری صفات تھیں۔ میں یسوع کی بات نہیں کر رہا، میں تو خدا کی بات کر رہا ہوں کہ خدا مخلوق بھی ہو سکتا ہے، خدا مر بھی سکتا ہے، خدا کو علم غائب نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ محترم میں بات پوچھ رہا ہوں۔ خدا گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ گول مول بات نہ کریں، صاف جواب دیں۔ میں خدا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ جو حوالہ آپ نے دیا ہے یہ تو تردید کر رہا ہے اللہ یسوع کی خدائی کی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تم سے جو کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ تو تمام انبیاء میں باپ ان میں رہ کر کام کرتا ہے، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس میں باپ کام ان کے اندر رہ کر کام نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی میں کنکر پھینکے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لکھا ہے یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے اور ان میں رہ کر کام کرتا ہے، ورنہ ان کی اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ یہی تو آپ کا آج کا موضوع بحث ہے۔ مسیح کی ذات جو ہے اس کے متعلق آپ نے بتانا ہے۔ اگر ساری طاقتیں اس کو خدا نے دی ہیں، اگر ہر چیز جو ہے وہ خدا سے ملی ہے تو وہ خود تو خدا نہ ہوا، کیونکہ خدا تو محتاج نہیں ہوتا دوسروں کا۔ جی محترم، وہ روح کے اعتبار سے زندہ نہیں کیے گئے تھے، بلکہ اسی جسم کے ساتھ زندہ کیے گئے تھے، اور انہوں نے روٹی کھانا کھایا، اس کے بعد مچھلی کھائی، اور اپنے حواریوں کو کہا کہ دیکھو میں روح نہیں ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، میری ہڈیاں ہیں، میرا گوشت ہے۔ آپ کیا دعویٰ کر رہے ہیں وہ روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا؟ بائبل کہہ رہی ہے کہ نہیں، وہ جسم ہی تھا ان کا۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ وہ صلیب پر فوت ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ اسی جسم کے ساتھ، کیونکہ جو مرنے کے بعد زندگی ہوتی ہے وہ روحانی زندگی ہوتی ہے، وہ جسم کے ساتھ زندگی نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، یسوع فرما رہے ہیں کہ میں حوالہ بھی دیتا ہوں، لوکا کی انجیل ہے، باب نمبر 24 ہے، وہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا جناب میر لطیف صاحب، اب آپ نے مجھے حوالہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا نا سب نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ یسوع کے علاوہ کسی نبی نے کہا ہو کہ مجھ میں رہ کر اور
اگر کسی نے کہا کہ میرے نام سے جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، یہ حوالہ لگائیں، قرآن سے لگائیں، ٹھیک ہے، لگائیں قرآن سے حوالہ. یہ جو آپ ادھر ادھر کی باتیں آج کر رہے ہیں نا، کیونکہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ بات کو جو ہے نا سمجھتے نہیں ہیں. اب یہ لکھا ہوا کو بھی آپ جھٹلا رہے ہیں، اپنی تشریح کر رہے ہیں. جی مطلب وہ کہہ رہے ہیں باب 24 آیت نمبر 39، مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، جیسے مجھے دیکھتے ہو. یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے اور کہا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی کا قطرہ دیا. تو محترم روحیں تو نہیں کھایا کرتی، اسی لیے تو انہوں نے ہاتھ دکھائے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے یہ روحانی طور پر زندہ ہوا ہے. انہوں نے تردید کی کہ نہیں یہ میرا جسم ہے، اور مرنے کے بعد انسان روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے وہ سلیپ پر فوت ہی نہیں ہوئے. جی میرے پیارے بھائی، آپ لکھی ہوئی بات کو جھٹلا جاتے ہیں، لکھی ہوئی بات کو آپ لکھی ہوئی بات کو بھی جھٹلا جاتے ہیں. اب آپ اپنی تشریح نہ کریں پلیز، اپنی تشریح نہ کریں. وہ جو بات وہاں کہی جا رہی ہے یسوع نے کھانا کھایا، وہ جلالی بدن تھا. وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ جلالی بدن تھا. اور جب یسوع کو چھونے لگے تو یسوع نے کیا کہا کہ میں ابھی اوپر نہیں گیا. جی محترم، بات جو میں سوال کرتا ہوں اس کا جواب دیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ خدا مر سکتا ہے؟ خدا فانی ہو سکتا ہے؟ خدا علم غائب سے پاک ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو علم غائب ہو ہی نہ. یہ ہے خدا کی صفات میں؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں. آپ سوال کوئی کرتا ہوں، جواب اس کا کوئی دیتے ہیں آپ. خدا جو ہے وہ عاجز ہو سکتا ہے، خدا کسی کا متحد ہو سکتا ہے، خدا خادم ہو سکتا ہے کسی کا، خدا گناہ گار ہو سکتا ہے، خدا مخلوق ہو سکتا ہے، خدا حادث ہو سکتا ہے. حادث سے مراد یہ ہے کہ خدا پیدا ہو سکتا ہے. اس کا جواب دیں مجھے، کیونکہ یسوع مسیح تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اسی لیے کیتھولک جو ہیں وہ ان کو خدا کی ماں کہتے ہیں، دا مدر آف گاڈ. تو کیا خدا عورتوں کے پیٹوں سے پیدا ہوا کرتے ہیں؟ جی محترم، مجھے آپ کی آڈیو پہلی کا جواب دے لینے دیں، اس کے بعد پلیز آپ کوئی آڈیو کریں. بے شک سن لیں جو میں نے آڈیو کی ہیں، لیکن جواب اس وقت دیں جب میں آپ کی تمام آڈیو کا جواب، پھر ایک ایک ٹیگ کر کے آپ اس کا جواب دیتے جائیں. شکریہ. اس طرح بات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگی، اور کچھ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں. بھائی یہ یسوع کے اندر ساری خوبیاں پائی جاتی تھی. وہ علم غیب بھی جانتا تھا، ٹھیک ہے، وہ علم غیب بھی جانتا تھا، اس میں خدائی صفات بھی تھی، سب کچھ اسی کے اندر تھا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے نام سے جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. میرے نام سے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے نام سے مانگو. ہاں میرے پیارے بھائی، تو ہی ہو گئے بزرگ، ایسا والدی تشریح آپ نہ کرو. تو لکھے کہ وہ روح جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ. اور آپ روح کو بھی مار رہے ہو، بدن کو بھی مار رہے ہو. بدن تو فانی ہے. بدن میں جب تھا کہ جب بدن کے اندر تھا تو وہ بیٹا تھا، اور جب روح کے اندر تھا تو وہ خدا تھا. بیٹا اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جب وہ بدن لے کر آیا، اور جب روح، اب وہ روح میں ہے، تو اس لیے کہ کیونکہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا تھا، روح کے اعتبار سے زندہ تھا. محترم میں قرآن کو جتلا نہیں رہا، آپ قرآن کو غلط سمجھ رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہستیاں جن کو لوگ خدا مانتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ مکھی کا ایک
پر بھی نہیں بنا سکتی، بلکہ پر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو وہ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو قرآن کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب تمثیلی باتیں ہیں، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح کا کلام تمثیلی ہوتا تھا، اور یہ مسیح کا کلام ہے جو اس نے تمثیلوں میں کیا۔ تمثیلی مردے بھی ہوتے ہیں، روحانی مردے جن کو کہتے ہیں، وہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ کرتے تھے، سورہ انفال میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے اپنی آڈیو کے جواب دے لینے دیں، اس کے بعد پلیز کوئی آڈیو کریں آپ۔ جی امیر فیصل بھائی، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، پلیز آپ آئیں اور آ کر کچھ آپ بھی یہاں بات کریں۔ یہ کہاں رونگ جا رہے ہیں، ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے رہے اور الٹا مجھے کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ قرآن بھی دیکھ لیں کہ مسیح کی شہادت دیتا ہے۔ یسوع نے تو پرندے بنائے تھے، چڑیاں بنائی تھی، اور مردوں کے اندر جان ڈال دیتا تھا۔ کسی کے گھر میں کچھ پکا ہے تو وہ بھی بتا دیتا تھا۔ اور بتائیں، یہ تو قرآن کی بات نے بھی یہاں ثابت کر دیا ہے کہ یسوع خدا ہی ہے۔ جی محترم، اسی ایک سے مراد کیا ہے؟ اسی یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ باپ، میں اور حواری بھی ایک ہی ہیں، اور دعا بھی کی کہ اے اللہ ہمیں بھی ان کو بھی ہمارے ساتھ ایک کر دے۔ تو کیا حواری بھی خدا ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسی یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ دو ہیں، ایک نہیں ہیں۔ میں ابھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ تمہاری شریعت میں لکھا ہے کہ دو آدمی کی گواہی جو مل کر سچی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ایک تو میں ہوں، خود اپنی گواہی دیتا ہوں، اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے۔ بھیجنے والا اور بھیجا ایک نہیں ہو سکتا۔ جی محترم، لکھا ہے میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دیتا ہے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دو ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہیں۔ اب کس کی میں مانوں؟ یسوع مسیح کی مانوں یا آپ کی مانوں؟ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، محترم میر لطیف صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر چیز میں، ہر پروگرام میں سدھار لانے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے آلویز، اور یہ رہنی بھی چاہیے۔ محترم رحمت گل صاحب، محترم میر لطیف صاحب کے درمیان بہت ہی اچھی اور علمی لیول کی گفتگو چل رہی ہے، اور کچھ سوالات محترم میر لطیف صاحب پوچھنا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے۔ محترم پاسٹر رحمت گل صاحب نے بھی جوابات دیے ہیں، تو کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ شاید ایک بات ایک بار دہرا رہے ہیں دونوں ممبرس۔ بہرحال کافی اچھی شروعات ہو چکی ہے، اور اس کو شروع ہوئے 35 سے 1 گھنٹہ، لگ بھگ 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں آپ دونوں ممبر سے کہ آج کی گفتگو یہیں تک رہنے دیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں یہاں سے پھر شروع کریں گے۔ آج کی گفتگو کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ محترم گیل صاحب پلیز ابھی بند کریں اپنی آڈیو، مجھے تمام آڈیو کا جواب دے لینے دیں، اس کے بعد آپ کریں جو آڈیو۔ اس طرح کچھ سمجھ نہیں آئے گی سننے والوں کو۔ میں نے امیر فیصل صاحب سے بھی یہی گزارش کی ہے، جب میں کہوں گا کہ میں نے آپ کی آڈیو کے جواب دے دیے ہیں اس کے بعد پلیز شروع کریں، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ لو جی، میں نے آپ کے حوالوں کا جواب، یہ آپ کی آڈیو کا جواب یہ مل گیا ہے آپ کو۔
یہ دیکھیں آج سے 8000 سال پہلے یہ باتیں لکھی. یہ دیکھیں کون آئے گا؟ میں ہی آؤں گا. کون آئے گا؟ خدا آئے گا. یہ عیسایہ پیشن گوئی کر رہا ہے. دیکھیں جب وہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلا دیا. یہ ساری پیشن گوئی پوری ہوئی، لیکن آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے یہ ساری چیزیں. یہ کلام ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ پڑھ کے اپنی تشریح کرتے جائیں. یہ ابھی پڑھ لیں، یہ حوالے میں نے 3 بھیجے ہیں. جی محترم میر لطیف صاحب، آپ کا فون بھی آیا تھا بے شک میرے پاس، اور کافی ممبرس نے فون کیے ہیں مجھ کو، اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا گفتگو تھوڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. ایک ہے کہ یا 2 آڈیو آتی ہیں، اس کے جوابات آتے ہیں، تو میکسیمم ممبرس بالکل آپ لوگوں کی گفتگو کو پسند کر رہے ہیں، بٹ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ گفتگو کو یہاں روک دیا جائے، اور جو آڈیو سننے سے رہ گئی ہیں وہ بھی وہ سن لیں، اور باقی نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ رکھا جائے. تو اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں سے میں ٹائم لے کر جو کہ پروبیبلی منڈے کو ہی ہوگا، اس وقت اس کا نیکسٹ سیشن رکھ لیں گے. سر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مطلب میں اس لیے کی ہے کہ آپ تو بتا ہی نہیں رہے کہ بائبل سے کیسے پتا چلے گا کہ یہاں مسیح بطور انسان کے بات کر رہا ہے یا بطور خدا کے بات کر رہا ہے. یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ جہاں آپ کا جی چاہے، نہیں جی یہاں انسان بات کر رہا ہے، اور جہاں آپ کا جی چاہے آپ کہہ دیں جی یہاں جو ہے وہ خدا کے طور پر بات کر رہا ہے. وہ میں نے اسی لیے ابتدا سے سوال کیا تھا، اور آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ بائبل سے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں مسیح بطور خدا کے بول رہا ہے یا مسیح بطور انسان کے بول رہا ہے. آپ نے بتایا نہیں تو میں پھر حوالہ نہ آپ کو دوں جو آپ کے بزرگ کہتے ہیں، اور پھر کیا کروں؟ یا تو آپ خود ابھی جواب آپ دیں کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا بائبل سے. یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے نا کہ جس کو آپ کا جی چاہے کہہ دیں یہاں انسان بات کر رہا ہے، اور جس وقت آپ کا جی چاہے کہہ دیں جی یہاں خدا بات کر رہا ہے. آپ کو ایک اصول طے کرنا پڑے گا بائبل کے حوالے سے کہ یہ جو میں حوالے دوں گا آپ کو، پھر آپ کہیں یہاں انسان بات کر رہا ہے. جی محترم آپ کو تو حق نہیں ہے، خدا نے دیا کہ گل صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. بائبل سے مجھے بتائیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں خدا بول رہا ہے یا انسان بول رہا ہے. بھائی جان تو تے جواب سارے دہڑے نے. تسی دنیاوی لوگ ہو، روحانیت نو اگر سمجھ گئے، جدن سمجھ گئے ادن یہ چیزاں تھوڑے جڑے نا بار بار یہو جے سوال تسی نہ کرو گے. تمہیں سوالوں دے جواب دہڑے نے تے آڈیو سنتے آؤ، ایک ایک آڈیو سنو، تمہیں ہر ایک سوال دا جواب نالوں نال دیتا ہے، حوالے نال دیتے نے، ہر چیز تمہیں واضح کر کے دسی. لیکن تسی منو لگدے ہو بزرگ زیادہ ہو گئے ہو، تے چلو خدا تمہیں برکت دے. تو میں نے ساتھ ہی حوالہ دیا اسی وقت ہی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو مٹھی تو نے پھینکی ہے کنکروں کی، یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہے. اسی طرح ایک موقع پر بیعت ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہاتھ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو کہہ رہا ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے. آپ حوالہ مانگ رہے ہیں، میں نے تو بغیر آپ کے پوچھے ہی حوالہ دے دیا تھا. اگر آپ ان 2 چیزوں کے حوالے آیتیں مانگتے ہیں تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. یہ قرآن میں دونوں آیتیں موجود ہیں. جی میر لطیف صاحب، مسیح یسو پانی تے چلن ڈیا ہے، جتھے وہ روٹیاں کھوان ڈیا ہے 5000 لوگاں نو، 7000 لوگاں نو، اوتھے وہ خدا وے 2 مچھلیاں تے 5 روٹیاں اور 5000 لوگاں نو، اور پھر ٹوکرے بھی 12 بچ گئے. اچھا، اور دوسرے جتھے تسی کہہ رہے ہو نا روٹی کھان ڈے ہے وہ تو حوالہ نہیں لایا. اگر حوالہ لاندے تو پھر میں تم دس دے اوتھے وہ جسم دے وچ سن. خدا کہتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے.
جس کی وجہ سے لکھا ہے کتب اللہ لا اغلبن انا و رسولی، کہ میں نے یہ فیصلہ کر چھوڑا ہے، یہ لکھ چھوڑا ہے، یہ فرض کر دیا ہے اپنے آپ پر کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ تو محترم اگر اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ شامل حال نہیں ہوتی تو غلبہ کیسے آتا ہے؟ ہر نبی تو انسان ہوتا ہے جیسے مسیح انسان تھے۔ یسوع ناصری نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، لنگڑوں کو چلایا ہے، کوڑیوں کو پاک کیا ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے، اور پھر 4 دن کے مردوں کو زندہ کیا ہے، پانیوں پر چلا ہے، ہوا کو تھام دیا ہے، اور کوڑیوں کو پاک کیا ہے، کبڑوں کو شفا دی ہے، اور بہروں کو سننے کی طاقت دی ہے، گنگوں کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور 38 سال کے جو اپاہج لوگ تھے ان کو تندرست کیا ہے۔ اور یہ جتنی صفات ہیں یہ کس کے اندر ہوتی ہے؟ کسی نبی نے ایسے کیا ہے؟ پانی پر چلا ہے، ہوا کو تھاما ہے؟ یہ قادر مطلق کی یہ ساری نشانیاں ہیں۔ بھائی وہ قرآن کہتا ہے نا، جو بائبل کہتی ہے، ہم بائبل کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے تھوڑے ہیں۔ قرآن کو تو ماننے والے آپ لوگ ہیں۔ جو بائبل میں لکھا ہم نے تو وہ ماننا ہے نا، ہم نے تو وہ ماننا ہے۔ اور میں قرآن کی آیتیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اس کو بھی جھٹلا دیں گے، اپنا ترجمہ کریں گے اس میں بھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر بھی آپ اپنا ترجمہ کریں گے، وہاں بھی آپ قرآن کو جھٹلا دیں گے، کیونکہ اوپر جب روح اللہ کہا گیا ہے تو اس بات کو بھی آپ پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے گئے ہیں، اور جو پرندے بنا رہا ہے اس کو بھی آپ جھٹلا گئے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جلالی بدن کے ہڈیاں اور جسم خون ہوتا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں دیکھو میری ہڈیاں ہیں، میرا جسم ہے، میرا گوشت ہے۔ تو جلالی جسم کے ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتائیں مجھے کوئی بات کہ جلالی جسم کے بھی ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے۔ آپ جھٹلا رہے ہیں کہ میں جھٹلا رہا ہوں؟ میں تو حوالہ لگا دیا ہے، جس کا جی چاہے پڑھ لے۔ جلالی سے مراد ہوتی ہے روحانی جسم، تو جو روح ہے اس کے ہڈیاں کہاں سے آ گئیں؟ اسی لیے تو وہ اپنا جسم دکھا رہے ہیں، اسی لیے تو آپ اپنی ہڈیاں دکھا رہے ہیں کہ میں روح نہیں ہوں، میرا جسم ہے۔ اب آپ مسیح کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اپنا الگ دین بنا لینا ہے آپ نے۔ میرا بھائی، آپ لوگ ادھوری معلومات رکھتے ہیں۔ عیسیٰ السلام نے جو مردے زندہ کرے ہیں وہ والے مردے نہیں زندہ کرے ہیں جو بالکل جن کی روح نکل جاتی ہے۔ روح ڈالنے کی طاقت کسی نبی کسی رسول میں نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو، یہ طاقت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ پہلے غور کرو، دیکھو جا کے کہ انجیل میں اللہ نے کیا دیا تھا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کوڑی کبڑے ہے نا، یہ سب کیسے ٹھیک ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عیسیٰ السلام کے پاس اپنی طاقت نہیں تھی، سب اللہ ہی نے ان کو سکھایا تھا۔ اور وہ کیا تھا پہلے جا کے دیکھو انجیل میں۔ اصل میں انجیل تو بدل دی نا، بڑی مصیبت تو یہ ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ کیا پائیں گے؟ آپ لوگ کو یہی نہیں معلوم آج تک کہ انجیل میں ہے کیا۔ اگر یہ معلوم پڑ جاتا تو شاید آپ لوگ کچھ سمجھدار ہو جاتے۔ بھائی محترم، علم غائب اگر جانتا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس گھڑی کے متعلق سوائے باپ کے کوئی نہیں جانتا، نہ باپ، نہ فرشتہ اور نہ بیٹا۔ تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ زبردستی تو نہ کریں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہ بیٹا جانتا ہے، نہ باپ جانتا ہے، اور نہ ہی فرشتہ جانتا ہے، بلکہ صرف باپ جانتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کو علم غائب تھا۔ علم غائب تھا تو بتائیں انہوں نے 2000 سال سے علم غائب کی کون سی خبر آپ کو دی ہے؟ بتائیں ذرا۔ یہی تو سوال کیا ہے خود بائبل میں۔ میں ابھی حوالہ لگانے لگا ہوں، اس کا جواب دے دیں پھر۔
اور جی میرے پیارے بھائی یہ باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی نا تو جلالی جسم ہے وہاں لکھا نہیں ہے, اگر بولتے تو میں حوالہ بھیج دیتا ہوں. جلالی جسم ہے اور وہ خدا ہے, وہ سب کچھ اس وقت اس کے اندر تھا, ہر چیز اس کی اندر تھی, وہ جلالی بھی ہے, سب کچھ تھے. اور اس نے چھونے تھوڑی دیا کسی کو اپنے آپ کو. جب توما نے کہا تو اس نے کہا اب دیکھو اسے ہاتھ ڈال کے دیکھو, آپ تو ان چیزوں سے بھی انکاری ہیں, آپ تو ان چیزوں سے بھی انکاری ہیں. جب توما نے انگلی ڈالی. جی محترم, اگر علم غائب تھا تو دیکھیں بائبل خود سوال کر رہی ہے کہ جو جھوٹے خدا ہیں اگر ان کو علم غائب ہے تو پھر وہ بتائیں, ہمیں ہونے والی چیزوں کی خبریں دیں, ہم سے اگلی باتیں بیان کریں تاکہ ہم سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں, یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کے آگاہ کرو, بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا تاکہ جانیں کہ تم الہ ہو. تو بتائیں پھر یہ انہوں نے کیا خبر دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک. جو بائبل میں خبریں لکھی ہوئی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کلام نہیں میرے خدا کا کلام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کا بھی خدا ہوتا ہے, خدا کا بھی خدا ہوا کرتا ہے. بتائیں مجھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جا رہا ہوں. تو بتائیں کہ خدا کا بھی باپ ہوتا ہے, خدا کا بھی خدا ہوتا ہے. اور سر جی حوالہ تے سیدھا پڑھو, کتل چلے گئے ہو, کتل چلے گئے ہو کتھے. میں تنوع آنا ہونا وا حوالہ تساں غلط پڑھ گئے ہو, نہ بیٹا جاندا نہ باپ جاندا. ویکھ لو تسی ہن تانوں کی بندہ آکھے. دیں جناب اس سوال کا جواب. پھر یہ جو بائبل نے کیا ہے سوال, اس کا پلیز جواب دیں. سر ہن گروپ کھل گیا جے, ہن گروپ کھل گیا جے, ہن چھڑ دو جان, ہن جان چھڑ دو کیونکہ تہاڈی سمجھ چ نہیں ہونا. تے خدا تانوں برکت دے. تے پھر چلو کسے ویلے ٹائم ملیا تے پھر تہاڈے نال گل کران گے, لیکن فائدہ نہیں ہے تہاڈے نال گل کرن دا کیونکہ تسی اپنے جڑی نا تشریح کردے ہو, خدا دے کلام نو نہیں مانتے. اچھا جی, سب کو میری طرف سے سلام, اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے آپ لوگ بھی یہاں سبھی سن رہے ہیں, اور جتنے سن رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. میں نے ساتھ ساتھ حوالے بھی دیے ہیں, ہر ایک بات کا ان کو سوال کا جواب بھی دیا ہے, لیکن یہ اپنی بات کر رہے ہیں, اپنی تشریح کر رہے ہیں, اپنا ہی سارا کچھ چلا رہے ہیں. تو چلو ٹھیک ہو گیا جی. جی محترم, میں اس حوالے کی بات نہیں کر رہا, میں نے تو لوکا کا حوالہ دیا ہے. پھر لگا دوں جو اس حوالہ کو جٹلا رہا ہے, جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, یہ تو 150 سال بعد لکھی گئی ہے. لوکا کی انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یسوع خود کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم دیکھو, روح کے ہڈیاں نہیں ہوتی, روح کے گوشت نہیں ہوتا, تو پھر روح کے لحاظ سے کیسے زندہ ہوئے. پھر میں لگا دیتا ہوں. تساں پھر بھی نہیں مننا سر, تساں پھر بھی نہیں جے مننا, میں پھر حوالہ دے لا داں گا, لیکن فائدہ کوئی نہیں کیونکہ تساں مننا نہیں, کیونکہ تہاڈی اپنی تشریح ہے. ہاں نہیں, اور روح دے اعتبار چ نہیں مارے گئے, اور جسم دے اعتبار نال بھی مارے گئے, اور روح نال بھی مارے گئے. جو لکھے ہیں انہوں بھی جھٹلان دے ہو, تو پھر بندہ گل کی توڑ نہ کرے. یہی تو تضاد بیانیہ ہے بائبل میں, کہیں کچھ لکھا ہوا ہے کہیں کچھ لکھا ہوا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا کہ مجھ میں دیکھتے ہو. تو پھر روحانی طور پر کیسے وہ زندہ ہوئے بتائیں مجھے. اب آپ مسیح کو بھی جھٹلائیں گے, ایک طرف ان کو خدا مانتے ہیں, دوسری طرف ان کی بات بھی کوئی نہیں مانتے. رحمت گل صاحب, میرا سوال ہے تہاڈے نال ایک اتھے ہی گروپ دے وچ ہی, اگر وہ مردہ زندہ کردے سی تے 40-50 ہزار دی فوج زندہ کردے, قبرستان جاندے تے یہودیاں دی ایسی تیسی پھیر دندے. ٹوٹل 12 بندے سی نال انہاں دے, تے انہاں تو بھی 2 چھڈ کے 10 رہ گئے سیگے.
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਲੁੱਲੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੇਖਮ ਮੁਖਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਐਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। یہ تمثیلی کلام ہے، تمثیلی کلام ہے، تمثیلی۔ بائبل گواہی دے رہی ہے کہ وہ تمثیل کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ پڑھ کے دیکھیں، متی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تمثیل سے کلام۔ پلیز مجھے سب اپنی آڈیو کا جواب دے لینے دیں، اس کے بعد آپ آڈیو کریں۔ میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں لیکن آپ کرتے جا رہے ہیں، یا شاید آپ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسی طرح ہی گزارا ہو جائے۔ اب میں نے جو سوال کیا ہے باقی سب کو چھوڑیں، اس کا جواب دیں۔ اگر مسیح کو علم غائب تھا تو اس نے کون کون سی خبر آپ کو دی ہے علم غائب کی؟ بتائیں مجھے۔ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اس کو علم غائب تھا۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا آخری دن کا، لیکن بہرحال یہ میں نے یسایہ کی ایک آیت لگائی ہے، اس کے مطابق آپ مجھے بتا دیں کہ 1400 سال سے انہوں نے کون سی خبر دی ہے کسی کو، آنے والے زمانے کی یا گزرے ہوئے زمانے کی؟ 1400 سال سے، یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک بتائیں مجھے۔ جی رانا صاحب السلام علیکم، تے تسی بھی ہے جو کچھ کہہ رہے ہو حوالہ لگاؤ جناب، حوالہ لگاؤ۔ حکمت سے ہر چیز ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾਵਾਂ? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦੇਣਾ। میں میسج لان لگا ٹھہرو ذرا۔ یسوع ناصری نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، لنگڑوں کو چلایا ہے، کوڑیوں کو پاک کیا ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے، اور پھر 4 دن کے مردوں کو زندہ کیا ہے، پانیوں پر چلا ہے، ہوا کو تھام دیا ہے، اور کوڑیوں کو پاک کیا ہے، کبڑوں کو شفا دی ہے، اور بہروں کو سننے کی طاقت دی ہے، گنگوں کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور 38 سال کے جو اپاہج لوگ تھے ان کو تندرست کیا ہے۔ اور یہ جتنی صفات ہیں یہ کس کے اندر ہوتی ہیں؟ کسی نبی نے ایسے کیا ہے؟ پانی پر چلا ہے، ہوا کو تھاما ہے؟ یہ قادر مطلق کی یہ ساری نشانیاں ہیں۔ جی رانا صاحب خدا تن برکت دے، گل ہے وے کہ اے سارا خدا دا پلان سی، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے نال انہیں ہونا ہے، کس طریقے نال اے سارا ودے نال ہونا سی۔ اچھا رہی گل تسی آندے صرف 12 سن تے 2 چھڈ گئے، اے بھی ایتھے بھی تسی غلط ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک کسی جنہیں پھڑایا سی وہ نے پھانسی لے لی سی، ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر جدن گئے نے آسمان تے 120 دی جماعت ادوں سی۔ یسوع ناصری جدوں جاندے ہیں نا تبلیغ تے، جدوں منادی کرتے رہے نے، انہاں دے پیچھے بھیڑ لگی ہوندی، بھیڑ لگی ہوندی، 5000 ایک جگہ روٹی انہاں کھوائی عورتاں نوں کڈ کے۔ بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے، بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ذاتی اختیار سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو جا کے جتنے بھی قبرستان تھے ان میں سے 10-20 لاکھ بندے اٹھا کر ایک فوج تیار کر کے تو جا کے روم کے اوپر ہی چڑھائی کر دیتے، یعنی کہ سلطنت روم ہی اپنے نام کر لیتے نا۔ اب خدا اگر اتر آئے انسان کی شکل میں تو پھر تو خدا کے سامنے تو کوئی انسان نہیں ٹکتا، تو پھر یہ کون سا خدا ہے کہ اس کو انسانوں نے مار دیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ کیا مخلوق نے کیا خالق کو مار دیا؟ اب یہ کیا تک بنتی ہے سرے سے؟ محترم جو آپ نے حوالہ لگایا یہ تو خود ان کی خدائی کی تردید کر رہا ہے۔ لکھا ہے اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا۔ خدا بھی مرا کرتے ہیں؟ اگر خدا مر گیا تھا تو دنیا کو چلا کون رہا تھا؟ یہ مجھے بتا دیں، دنیا کا نظام کیسے چلتا رہا؟ 3 دن تک خدا مرا رہا تو پھر خدا کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ حوالہ تو خود اپنی تردید کر رہا ہے۔ میں مر گیا تھا، میں مر گیا تھا، یہی تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا خدا بھی مرا کرتے ہیں؟ آپ یسوع کی الوہیت کے دلائل دے رہے ہیں، آپ نے تو خود وہ حوالہ لگا دیا جو تردید کر رہا ہے کہ وہ خدا نہیں تھا، کیونکہ خدا
کیا تھا کہ کیا خدا بھی کے دلائل دے رہے ہیں؟ آپ نے تو خود وہ حوالہ لگا دیا جو تردید کر رہا ہے کہ وہ خدا نہیں تھا، کیونکہ خدا مرا نہیں کرتے۔ اللہ بائبل میں لکھا ہے میں عبد الآباد زندہ ہوں، میں عبد الآباد زندہ ہوں، یعنی ہمیشہ زندہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی موت نہیں آ سکتی۔ جب آپ قرآن کا حوالہ دیں گے تو پھر میں قرآن سے ہی اس کی تردید کروں گا نا۔ آپ نے قرآن کا حوالہ دیا کہ اس نے فلاں چیز پیدا کی، میں نے قرآن سے اس کی تردید کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ جن کو خدا کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ تمثیلی کلام ہے، خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ الہ کا تو اس وقت پتہ چلتا ہے، خود بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب امتحان کا وقت آئے، حزقیل باب 28 پڑھیں ذرا، لکھا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں الہ ہوں، کہتا ہے مگر جب تو قاتلوں کے سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ تو الہ ہے کہ نہیں الہ ہے۔ لکھا ہے وہ تجھے پاتال میں اتاریں گے اور تو ان کی موت مرے گا جو سمندر کے وسط میں قتل ہوتے ہیں۔ کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں؟ کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں؟ تو یسوع مسیح کو جب صلیب پر چڑھایا تو اس وقت اس کی خدائی کہاں گئی تھی؟ دیکھیں بائبل خود تردید کر رہی ہے کہ جو قتل ہو جائے، جو مارا جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر جو دشمن کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ بائبل گواہی دے رہی ہے۔ اگے جڑا نا پورا والا پڑھو، اگے زبان سک گئی جے یا سڑ گئی جے زبان۔ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ ہاں اگے کیوں نہیں پڑھ دے؟ میں مر گیا تھا، میں مر گیا تھا، بس اے ہی ہے اتنے لکھے ہے، پھر وہی گلاں کرتے ہو یار۔ پڑھ لیں محترم، کیا تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں الہ نہیں بلکہ انسان ہے؟ یعنی جب اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے قتل ہوگا، مارا جائے گا، تو اس وقت تجھے پتا چلے گا کہ تو الہ نہیں ہے بلکہ انسان ہے۔ یہ سب دعوے ہیں، خدا مرا نہیں کرتے۔ بھائی وہ سب روحانی اندھے تھے، سب روحانی لولے تھے، جسمانی نہیں تھے۔ اگر جسمانی تھے تو بتائیں جو انہوں نے زندہ کیے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جو میرے ذریعہ زندہ ہوگا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ اگر جسمانی مردے زندہ کیے تھے تو بتائیں کہاں ہیں وہ زندہ جو کیے تھے؟ اگر روحانی مردے جسمانی مردے زندہ کیے تھے تو بتائیں کہاں ہیں وہ؟ پیش کریں ان کو۔ ہون سر جی جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی ہون حوالے لاندے رہو، ادو تسی حوالے لان نہیں سے دو، تمہیں پتا ہے کہ حوالے دے نال حوالے دا جواب ملنا میں، ٹھیک ہے؟ ہون جو مرضی کرتے رہو سر، خدا تمہیں برکت دے۔ جدو ختم ہو گیا تے بس نیکسٹ ٹائم تھوڑے نال میں گل نہیں کرنی، کیونکہ تسی گل نو سمجھتے نہیں، گل نو جڑا او توڑ مروڑ کے گل نو پیش کرتے ہو۔ جی محترم یہ دیکھیں لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ دکھائیں کہاں ہے وہ زندہ جو ہوئے ہیں؟ یہاں لکھا ہے اب تک نہیں مرے گا۔ بتائیں اگر روحانی مردے نہیں تھے، وہ جسمانی مردے تھے، تو ان کو جسمانی طور پر زندہ ہونا چاہیے آج تک۔ دکھائیں کہاں ہے وہ؟ اچھا میر لطیف صاحب،
اب جو ہے نا مجھے قرآن سے ایک حوالہ لگا کے دیں کہ عیسیٰ جو پاک ہے تو سارے نبی پاک ہیں یا کسی کے بارے میں پاک لکھا گیا ہے تو وہ کسی کے بارے میں ایک شخص کے بارے میں کسی ایک نبی کے بارے میں لکھا ہے تو وہ حوالہ یہاں لگائیں. مسیح کے بارے میں وہاں جو لکھا ہے کہ وہ پاک ہے روح اللہ ہے اور کسی کے بارے میں کیوں نہیں لکھا گیا کہ یہ روح اللہ کی ہے؟ یہ قرآن کے اندر بھی یہ بات کیوں لکھی گئی ہے؟ کیونکہ دوسرے اگر کسی کے اندر روح اللہ کی ہوتی نا تو سب کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اس کے اندر بھی روح اللہ کی ہے, اس کے اندر بھی روح اللہ کی ہے, کیونکہ اس کا نام لے کر کہا گیا ہے. اور مجھے یہ بتائیں, حوالہ دیں کہ کون پاک ہے. یسوع نے تو ہاتھ کھڑا کیا تھا نا کہ کوئی مجھ میں سے گناہ ثابت کرے. محترم میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ میرے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے. میں نے یسایہ باب 41 کا حوالہ لگایا ہے, کوئی جواب نہیں دیا. میں نے یہ پوچھا ہے کہ بائبل میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں وہ خدا کے طور پر بول رہا ہے یا انسان کے طور پر. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, جواب خود نہیں دیتے, الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں. میں نے بتائیں مجھے کس بات کا جواب نہیں دیا آپ کو. سر جی سارا تمہیں جواب دے کھڑے نے. ہوں جدوں دا گروپ کھل گیا میں تھوڑے نال ادوں دی گل نہیں کرن ڈیا, ٹھیک ہے. جدوں دا گروپ کھل گیا ہوں تسی جو مرضی لاندے رہو, جو مرضی کہندے رہو, ٹھیک ہے نا. ہاں جی محترم, میں حوالہ لگاتا ہوں. مسیح کی حیثیت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ایک شاگرد کی سی ہے. مسیح کے متعلق تو یہ لکھا ہے نا کہ وہ پاک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ وہ دوسروں کو پاک کرتے ہیں. اب ایک ناپاک شخص تو کسی کو پاک نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ ان کو پاک اس لیے کہا ہے کہ ان پر الزام لگایا گیا یہودیوں کی طرف سے, خبیثوں کی طرف سے, اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ناجائز اولاد ہے مریم کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ یہ پاک وجود ہے, ناجائز اولاد نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یہ دوسروں کو پاک کرتے ہیں. میں حوالہ لگا دیتا ہوں ابھی. جی محترم, یہ سورہ جمعہ ہے, آیت نمبر 3 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا, وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے. قرآن پاک کرتا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہیں. نہ صرف وہ خود پاک ہیں بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں. آپ نے حوالہ مانگا تھا, میں نے لگا دیا ہے. اچھا سر, جدوں آخر تے مہدی آئے گا, حضرت مہدی آئے گا, ادو بعد پھر وہ سیڑھی لان گے, ایڈی اچیوں آ جانا ہے, ایڈیوں اچیوں آ جانا ہے. پھر سیڑھی تو وہ کو ڈائریکٹ نہیں تھلے اتریا جانا, تے پھر سیڑھی لا کے تے او کون آئے گا اور کنے آ کے آگے اتنے عدالت کرنی ہے. مینوں یہ دسیو جناب والا. میں انہوں دے بارے چ نہیں پوچھا, میں کہا کہ کسی دے بارے چ لکھیا ہے وہ تو پاک کرن دے نے. او جڑا حوالہ لاو, او حوالہ لاو, حوالے دا نام لاو, ٹھیک ہے, کہ جتھے نبی دے بارے چ لکھا گیا کہ اے نبی پاک نے, اے بھی نبی پاک ہے, وہ بھی نبی پاک ہے, وہ بھی ذرا دسو نا, او دسو. جی محترم, جن کا یہ عقیدہ ہے نا ان سے یہ سوال کریں. ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مسیح اور مہدی آ چکے ہیں, اور انہوں نے یہ آ کے یہ اعلان کیا ہے کہ میرے سب مخالفین جو اب زندہ موجود ہیں وہ مریں گے, اور کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے آتے ہوئے نہیں دیکھے گا. پھر ان کی اولادیں مریں گی
اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ مریم کو آسمان سے آتے ہوئے نہیں دیکھے گا، اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولادیں مریں گی، اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے آتے ہوئے نہیں دیکھے گا، اور پھر لوگ اس عقیدہ کو چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ میں حوالہ لگا دیتا ہوں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਭ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਵੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਬੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਜੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਓ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਵੇ, ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੱਖ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਸਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ گیا سر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی محترم، میں نے حضرت مرزا صاحب کی کتاب سے وہ تحریر لگا دی ہے جو آپ نے پوچھا تھا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں جو آپ نے سوال کیا ہے۔ اچھا دسرا دسو، عیسیٰ بھی آ گیا ہے، مہدی بھی آ گیا ہے، تے دجال بھی آ گیا ہے، دجال نو مار چھڑیا ہے، اے بھی ذرا نال دس دو۔ دجال نو بھی مار چھڑیا ہے، دجال بھی مر گیا ہے، اور سارے کام سارے مسیح بھی ہو گئے نے، سارے مسلمان بھی ہو گئے نے ہیں۔ اس ٹائم تے اتنے جو قرآن چ لکھا کہ سارے نے مسلمان ہو جانا ہے ہیں۔ یار کیڑیاں گلاں کردے ہو، تسی ہو گئے ہو بڈھے۔ قرآن کو جٹلایا نہیں، قرآن سے ثابت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو پاک کرتے تھے، صرف خود پاک نہیں تھے بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرتے تھے۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ مسیح دوسروں کو پاک کرتا تھا؟ وہ اس لیے ان کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی ہے کہ لعنتی یہودی جو ہیں وہ ان کی ماں پر الزام لگاتے تھے، تو اس لیے ان کو پاک کہا ہے۔ جیسے ایک عدالت میں مقدمہ ہو، کسی پر چوری کا الزام ہو، تو عدالت اس کو کہہ دے چور کو کہ یہ ثابت نہیں ہوا، یہ چور نہیں ہے، تو محترم اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی سارے چور ہیں۔ تو اسی طرح مسیح کی پاکیزگی بیان کی ہے کیونکہ ان پر الزام لگا تھا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ باقی نعوذ باللہ من ذالک کا جو انبیاء ہیں وہ پاک نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کو پاک کرنے والے تھے، جو خود پاک نہ ہو وہ دوسروں کو کیسے پاک کر سکتا ہے؟ محترم تہاڈی گل دوسرے بندے نال ہو رہی ہے، سانوں نہیں چاہیے وچ کوئی گل کرنی، لیکن بس ایک ضمنی جی گل کر رہا کہ کوئی نبی ایسا بھی ہے جہاں ناپاک ہویا ہے تو پھر دسیا جائے کہ وہ پاک ہویا ہے، دسو نا۔ چلو محمد رسول اللہ تسی نبی نہیں مانتے، انہوں رہن دو۔ جڑے عیسیٰ علیہ السلام تو پہلا نبی آئے نے، انہوں چ ایسا نبی ہویا جہاں پاک نہیں سی، تو پھر اسی تمہیں دسیے کہ وہ پاک ہے۔ جی یہ دیکھیں لکھا ہے، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ تو آپ تو پاک کے حوالے مانگ رہے ہیں، یہاں تو میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں، نہ صرف خود پاک ہیں بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں۔ سر مینوں اے دسو کہ دجال آ گیا جے، دجال آ گیا، تسی اس پاسے کیوں نہیں آ رہے؟ اگر عیسیٰ بھی آ گیا ہے، مہدی بھی آ گیا ہے، تو دجال نے بھی تو آنا سی، تو دجال نو مار چھڑیا ہے، سارے مسلمان ہو گئے نے۔ مینوں یار اے بھی دس دو۔ محترم بالکل دجال آیا ہے تو اسی کو ختم کرنے کے لیے تو ہم گفتگو کر رہے ہیں آج۔ دیکھیں سورہ جو 18ویں سورت ہے قرآن کریم کی، سورہ الکہف،
اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے اس کی تلاوت کریں، پہلی 10 آیات کی اور آخری 10 آیات کی، اور آپ پڑھ کے دیکھ لیں پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات دونوں میں مسیحی عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ لکھا ہے سورہ الکہف آیت نمبر 5 کہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، نہ ان کو اس کا کچھ بھی علم، اور ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ تو محترم آج اسی سلسلے میں تو گفتگو ہو رہی ہے دجالی عقائد جو ہیں ان کے رد کے لیے۔ اچھا مینوں کوئی ایک حوالہ دس دیو، صرف ایک حوالہ، اونلی ون، ایک ورس تساں مینوں کلنا ہے جناب، ایک ورس کلنا ہے کہ جنوں پاک کیتا ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ میں تے تانوں ہور حوالے دے داں گا، مسیحیت نے کی کیتا، مسیحیت دے وچ کی کنیاں نو زندہ کیتا، کنیاں نو اکھاں دتیاں، کنیاں نو چلایا، اے میں حوالے سارے دے داں گا، لیکن اوتھوں ایک شہادت تے ہونی چاہیے جنوں پاک کیتا ہوئے۔ جی یہی وہ آیات ہیں جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو دجالی فتنہ ہے اس سے بچاؤ کے لیے سورہ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کو پڑھا جائے۔ تو اس میں مسیحی عقائد کا ہی تو رد کیا ہوا ہے۔ اسی جناب بیٹا بناندے ہی نہیں نا، اسی تے ڈیرا خدا آنے ہاں پہ، اسی تے ڈیرا خدا پہ آنے ہاں انہوں۔ جی محترم، تمام صحابہ کو پاک کیا تھا، قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب میں نے قرآن کا حوالہ تو دے دیا، اور کیسے وہ تم کو پاک کرتا ہے، جتنے بھی مخاطب ہیں سب کو پاک کرتا ہے، اور جس کے ساتھ خدا راضی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جس کا خدا دوست ہو جائے وہ پاک نہیں ہوگا؟ خدا پلیتوں کا بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے قرآن کریم میں کہ اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جس سے اللہ محبت کرے وہ پاک نہیں ہوتا تو اور کون ہوتا ہے؟ خدا، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا خود پاک ہے اور وہ پاکوں کو پسند کرتا ہے۔ جی محترم بتائیں مجھے، بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ خدا پاک ہے تم بھی پاک ہو، تو اس کا مطلب ہے خدا پاکوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں تو لکھا ہے کہ خدا آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے نتیجہ میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو خدا پلیتوں سے تو محبت نہیں کرتا، پاکوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پیروی کر کے تو دیکھیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا۔ آپ کی بائبل تو بھری ہوئی ہے۔ رحمت گل صاحب، لگتا ہے آپ بائبل بھی نہیں پڑھتے۔ آپ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے؟ بتائیں مجھے۔ جی محترم گل صاحب، میں سمجھتا تھا کہ آپ کو ماشاءاللہ پاسٹر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، حوالہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مرکز کی پہلی ہی جو انجیل ہے، پہلی آیت ہے، وہیں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح ابن خدا، یسوع مسیح ابن خدا۔ آپ کہتے ہیں ہم ان کو بیٹا نہیں کہتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر فیصل صاحب، لگتا ہے گل صاحب بچارے تھک گئے ہیں، تو اب کنکلوڈ کریں اس کو انشاءاللہ، پھر اگلے
ہفتے پھر بات ہو کر لیں گے، کیونکہ اب تو وہ اس بات کے بھی انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو بیٹا نہیں کہتے، اور میں نے حوالہ لگا دیا ہے، وہ ان کو پڑھ لینے دیں اور پھر آپ تشریف لائیں۔ علی اسد صاحب، ڈونٹ بی اوور اسمارٹ، یہ انٹرنیشنل گروپ ہے سر، ہمارے گروپ رولز ہیں، اگر آپ چالاکی یا اوور اسمارٹنس دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ویڈیو گروپ میں موجود ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی میں نے غلطی سے ڈیلیٹ کا دبا دیا تھا، ڈیلیٹ فار آل کا نہیں دبایا تھا، تو پھر آپ معذرت کیجیے ایک آڈیو میں۔ محترم میرے عزیز گل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹا کہتے ہی نہیں، تو میں آپ کی مانوں یا ان کی مانوں، ویسے میں نے بائبل کا حوالہ لگا دیا ہے۔ جیسے بھی آپ کہتے ہیں بیٹا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی تردید کر رہا ہے۔ یار میں کہتا رہا ہوں فیصل صاحب کہ میں نے ریموو کر دیا ہے آئی تھنک، لیکن شاید اس کا مجھے نہیں پتا، کوئی دوست اس بارے میں بتائے کہ شاید ریموو کرنے کا ٹائم 10 منٹس ہوتا ہے۔ جی محترم طاہر صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک بجا فرمایا، اس لیے تو میں نے قرآن بائبل کی آیت لگائی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ بڑا دلچسپ بندہ ہے، مطلب ایک دعویٰ کرنا اور اس دعوے نو ہی دلیل دے طور تے پیش کر دینا، دوسرے دا تمسخر اڑانا۔ انہیں ایکڑی کامیابی حاصل کی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام خود آئے نے، چاہے وہ خدا تصور رکھے ہو، الوہیت یا جو بھی ہے، ٹوٹل کامیابی جڑی انہوں نے ملی وہ 12 بندے، انہوں چوں بھی ایک بقول نہ دے وہ غدار، وہ بھی داغدار، ایک کامیابی لبھی جی۔ انہوں اینی قدرت سی کہ مردیاں نو زندہ کرتے، مردے کوئی لاکھ مردے کر دیں، فوج تیار کر لیندے، وہ تو پھر انہوں دے نال ہی رہندے نا۔ ایویں مطلب افسانوی گلاں کہ انج کرتا اونج کرتا، تے ٹھیک ہے جی کر دیتا تو پھر فوج تے اپنی ہو جانی چاہیے سی نا انہوں دی، پھر سولی تے لٹک گئے۔ اچھا ہن سولی تے لٹک گئے نے، ایدا مطلب وہ ہی واز ناٹ ان پین۔ اگر وہ خدا ہی سی، خدا نو یہ بندے جڑے نے خدا تے غالب آ گئے، مطلب حیرت ہوندی کہ ایک عظیم شان بندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اینا کام کیتا ہے، انہوں نے سارے کریڈٹ جڑا ہے وہ ختم کر دینا کہ بس انسان انہوں نے جڑی قربانیاں دیتی ہیں انہوں نے خدا بنا دینا۔ جی خدا بنا دینا تو پھر وہ ڈرامہ کا دا ایلی ماس وقتا نہیں، اور ربت عمر کیوں چھڑتا؟ مطلب یہ محض آہو۔ جی محترم طاہر صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک بجا فرمایا، اس لیے تو میں نے قرآن بائبل کی آیت لگائی ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے، میں پھر لگا دیتا ہوں کہ اگر تم خدا ہو تو ہمیں آنے والے زمانے کی خبر بتاؤ، گزرے ہوئے زمانے کی کوئی خبر بتاؤ۔ تو میں نے ان کو پوچھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو انہوں نے غائب کی خبریں بتائی ہیں ہمیں بھی بتائیں، تو کوئی جواب نہیں دیا۔ پچھلی دفعہ میں نے یہ سوال کیا تھا، آج پھر کیا ہے، کوئی جواب نہیں، صرف دعوے ہی دعوے ہیں ان کے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہی ان کو توجہ دلائیں، شاید آپ کے سوال کرنے سے کوئی جواب دے دیں۔ یسایہ باب 41 آیت نمبر 21 سے 24 تک میں نے لگائی ہے، ان سے پوچھیں کہ اگر مسیح خدا تھے تو پھر کوئی خبر تو دیں ہمیں، 1400 سال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کس سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور کیا خبریں دی ہیں۔ جی محترم گل صاحب، میں نے ایک سوال کیا ہے بائبل کے حوالہ سے، پھر میں نے لگا دیا ہے، اس کا تو کوئی جواب دیں کہ کیا خبریں انہوں نے دی ہیں، خدا ہوتے ہوئے کوئی غائب کی خبریں بھی دی ہیں کہ نہیں دی، کیونکہ خدا بائبل میں لکھا ہے کہ جو غائب کی خبر ہے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، ٹھیک ہے جی،
اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دیکھیں ہم بھی خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں اگر ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یسوع مسیح کو خدا کہیں، کیونکہ وہ روح تھی، روح نے دوبارہ جسم چھوڑ دیا ہے یا نہیں چھوڑا یہ تو خدا کو پتہ ہے، لیکن وہ جسم سمیت آسمان پر دوبارہ چلے گئے۔ وہ زمین پر نہیں ہے، نہ ان کی کوئی قبر ہے نہ کچھ ہے۔ تو بہت یہ بڑا مشکل کام ہے سمجھنا۔ تو خدا کرے کہ ہم دنیا سے ایسی محبت رکھیں ایک دوسرے سے کہ یہ مسئلے مسائل ٹھیک ہوں۔ شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ اب تو فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بیٹا نہیں مانتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کیا بخش دیا بیٹا بیچارہ۔ اتنا ظالم خدا بھی آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے؟ اتنا ظالم باپ بھی دیکھا ہے کہ جو طاقت ہونے کے باوجود اپنی نظروں کے سامنے دشمنوں سے ذلیل کروائے اپنے بیٹے کو، اور وہ دشمن اس کے بیٹے کے منہ پر تھوکیں اور وہ ان کو صلیب دے کر ماریں، جو لعنتی موت ہے لکھا ہوا ہے بائبل میں۔ تو کیا ایسا ظالم باپ آج تک آپ نے دیکھا ہے کوئی؟ تو کیا خدا ظالم بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو دوسروں سے ذلیل کروائے اور لعنتی کہلوائے؟ بتائیں مجھے۔ اور بیٹا لوگوں کے گناہ معاف کرتا پھرے اور باپ کہے نہیں جب تک میں اپنے بیٹے کو دشمنوں کے ہاتھوں مروا نہیں لوں گا اس وقت تک میں نے کسی کا گناہ نہیں معاف کرنا۔ کیا آج تک آپ نے ایسا ظالم باپ دیکھا ہے؟ اور ایسے ظالم ماننے والے دیکھے ہیں کہ جو اپنی سب سے مقدس ہستی کے متعلق کہیں کہ وہ لعنتی ہو گیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا نے کہا کہ میرے بھیجنے والے پر یقین کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ بھیجنے والے پر خدا نے کس کو بھیجا تھا؟ میرے بھائی پہلے آپ فرما رہے تھے کہ خدا نے ایسی محبت کی، تو جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا وہ دنیا سے کیا محبت کرے گا؟ اپنے بیٹے کو جس نے مروا دیا لعنتی موت دشمنوں کے ہاتھوں، حالانکہ پوری طاقت تھی اس کے ہاتھ میں کہ وہ اس کو بچا لیتا، تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا؟ ایک موضوع پہ بات کریں اور پھر آگے چلیں۔ جی میرے پیارے بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ تو فرشتے کو کس نے بھیجا تھا؟ خدا نے بھیجا تھا نا پاک دامن مریم کے پاس کہ تو بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا۔ جی میرے بھائی پہلے اس بات پہ تو کر لیں جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا نے ایسی محبت کی کہ اکیلا بیٹا، اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس کو مطلب اس کی تو بات ختم کریں پھر آگے چلیں۔ جو اپنے بیٹے کے متعلق اتنا ظالمانہ فیصلہ کرے کہ ان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے مروا دے اس کو، باوجود طاقت رکھنے کے بچانے کی، وہ دوسروں سے کیسے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا خدا ہے جس نے اپنے بیٹے کو لعنتی بنا دیا؟ آپ کے عقیدہ کے مطابق ہم نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لعنتی ہیں، لیکن آپ کی بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب لعنتی سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے خدا تعالیٰ کے تعلق میں۔ جو لعنتی ہو وہ سب سے بڑی سزا ہے۔ تو جس نے اپنے بیٹے کو اتنی بڑی سزا دے دی کہ اس کو لعنتی بنا دیا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ محبت کرنے والا خدا ہے؟ کون مانے گا؟ جی میرے پیارے بھائی، اگر یسوع مسیح معاف نہ کرتے نا تو آج دنیا میں قتل و غارت ہی ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے معافی کا درس دیا ہے کہ معاف کرو، تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو۔ آج کون اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہا ہے؟ دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں لوگ، قتل و غارت کرتے ہیں، لیکن ہمارے یسوع مسیح نے کہا کہ سب کو معاف کرو، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرو۔ انہوں نے تو معاف کیا ہے، کسی کو مارا تو نہیں ہے۔ وہ تو ایک تو سپاہی کا کان اتار دیا تھا، اس کو بھی انہوں نے لگا دیا تھا دوبارہ۔ یہ معجزہ نہیں ہے؟ یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزے کیے ہیں وہ سارے بائبل مقدس میں، قرآن مجید میں بھی
درج ہیں، نہیں ہے تو مجھے